शिद्दत बाय मीरब हयात पार्ट 4 ऑफ मेगा लास्ट एपिसोड। वो शहीर की दी गई मालूमात के मुताबिक खजदार के करीब ही गोट में जा पहुंचा था। मोबाइल में मौजूद पते पर पहुंचकर उसे वहां कोई नहीं मिला। वहां शेरगुल के ससुराली तो थे, पर उनके दरमियान उसकी बीवी और बेटी कहीं नहीं थी। सुबहानी ने खुद को शेरगुल के एक करीबी दोस्त के लंदन पलट बेटे के तौर पर मुतारफ़ करवाया और कुछ रकम देने के दावे के साथ उनसे शेरगुल की बीवी और बेटी की बाबत इस्तफसार किया था। उनका कहना था कि शेरगुल की मौत के अगले रोज़ ही शेरगुल के मालिक अब्दुल अजीज़ चौहान ने शेरगुल की बेटी का निकाह पंजाब के नवाही गांव में रहने वाले अपने एक ख़ास बंदे से करवा दिया था और बेटी के साथ ही माँ भी पंजाब चली गई थी। सुबहानी ने बहुत होशियारी से उनकी आवाज़ रिकॉर्ड करके मनसब के नंबर पर व्हाट्सएप कर दी और ख़ुद उठ खड़ा हुआ। आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि शेरगुल चाचा की कब्र कहाँ है? मेरे बाबा के बाद उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। मुझे तसल्ली रहेगी अगर मैं उनकी कब्र पर फातिहा पढ़ सकूं तो। वो दूसरे मुद्दे की तरफ आया था। बड़ी सफाई से झूठ बोला था। उसकी कब्र तो पड़ोस वाले गोट में है साईं। उसके चचेरे भाइयों ने उसे वहीं दफन किया है। शेरगुल के सालों में से एक ने कहा। जिस दिन उसके इंतकाल की खबर मिली हम तो उसी रोज़ वहाँ गए थे, पर वो हमारे पहुँचने से पहले ही उसे दफन कर चुके थे। हम तो अपनी बहन से भी न मिल सके। खुदा जाने बेचारी किस हाल में होगी। वो गमगीन दिखाई देने लगे थे। अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। वैसे बेहतर है कि आप किसी रोज़ खुद पंजाब जाके उनकी खैरियत मालूम कर आएँ। सुबहानी ने उन्हें मुफ्त का मशवरा दिया। जाने के काबिल होते तो यहाँ क्यों उसकी फ़िक्र में घुलते हम साईं। हमारे पास तो यहाँ से मट्ठी जाने की रकम नहीं, कजा के पंजाब। वो मुफलिसी की अमली अमारत बने खड़े थे। सुबहानी ने वॉलेट से कई हरे नोट निकाल कर एक ही हथेली पर रख दिए। वैसे तो यह रकम मैं शेरगुल चाचा के ख़ानदान के लिए लाया था, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसके हकीकी मुस्तहिक आप ही हैं। ये रख लीजिए और पंजाब ज़रूर जाइएगा। उसने मुकाबिल की हथेली बंद करते हुए खलूस से कहा तो उसकी बाँछें खिल गईं। हज़ारों साल जियो साईं, वो चमक कर बोला तो सुबहानी उसकी इस ज़बानी कलामी दुआ पर लम्हा भर को उसे देखता रह गया। फिर वहाँ से निकल आया। पड़ोस के गोठ तक सफ़र करते हुए मगरिब का वक्त करीब आ गया था। कब्रिस्तान के बाहर गाड़ी रोक कर वो बाहर निकला। तभी अलीशा की कॉल आई थी। चारों नचार उसे रिसीव करनी पड़ी। उसे उम्मीद नहीं थी कि अलीशा ने उसे मनसब की बाबत बहस करने के लिए कॉल की है। वो शायद बात समेट देता, लेकिन अलीशा की तरफ से मिली खबर ने उसे हैरत का शदीद झटका लगाया था। क्या वॉट? तुम उनसे रब्ता रखो तो तुम्हें पता चले ना कि वो क्या कुछ बेयर कर रहे हैं। अलीशा की गुस्सीली आवाज़ फ़ोन के स्पीकर से उभरती चली जा रही थी। क्या हुआ है? कोई सीरियस इंजरी तो नहीं आई? सुबहानी ने परेशानी के आलम में पूछा। गोली लगी है उन्हें। वो तो शुक्र है कि वक्त पर अंकल वकार वहाँ पहुँच गए, वरना वो तेज़ तेज़ बोलती चली जा रही थी जब सुबहानी ने उसकी बात काट दी। आगे मत बोलिएगा आपा, मैं सुन भी नहीं सकता। वो तड़प ही तो गया था जो सुन नहीं सकते। अगर वो बीत जाता तो फिर क्या करते तुम सुबहानी? पूछते हुए अलीशा की आवाज़ लरज़ उठी। सुबहानी को अपने हलक में कुछ अटकता महसूस हुआ। ज़िंदगी बहुत छोटी है सुबहानी, इसे लंबी लंबी नाराज़गियों की नज़र कर देना बेवकूफ़ी के सिवा और कुछ नहीं। वो मज़ीद बोली तो सुबहानी ने लब भींचते हुए आसमान की जानिब देखा जहाँ स्याह बादल रक्स कर रहे थे। शाम पड़ने लगी थी। मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ आपा। मैं खुद तो मर सकता हूँ, लेकिन अपने भाई पे आँच भी नहीं आने दूँगा। वो नम होती आँखों को रगड़ कर बोला तो अलीशा के दिल को कुछ करार आया। मैं बस एक छोटा सा काम कर लूँ, फिर भाई को कॉल करता हूँ। उसने नरमी से कह के कॉल काट दी। बारिश के आसार के बावजूद अब तक बारिश हुई नहीं थी और वो बारिश होने से पहले ये काम मुकम्मल करना चाहता था। तेज़ तेज़ कदम उठाता वो वहीं कब्रिस्तान में तामीर मिट्टी के घर के बाहर रुका था। पुकारने पर पर्दा हटा के गोरकन की शक्ल नमूदार हुई थी। मुझे शेरगुल खान की कब्र पे जाना है, उसने उजलत में कहा तो गोरकन ने मशकूक नज़रों से उसे घूरा। कल सुबह आइएगा कह के वो पलटने लगा तो सुबहानी ने सरत से उसका बाजू पकड़ा। तुम जितनी चाहोगे उतनी रकम दूंगा, मुझे बस अभी जाना है, सुबहानी ने कहा तो इस बार वो पलटा। लम्हा भर को सोचा, फिर हाथ से उसे साथ चलने का इशारा करता आगे चल दिया। सुबहानी ने फ़ौरन उसकी तकलीद की थी। कब्र पर पहुंचकर सुबहानी ने बगौर कुतबे की तरफ देखा जिस पे शेरगुल का नाम और सने पैदाइश और मौत कुनंदा थी। इसे खोदो, सुबहानी ने उसे अगला हुक्म दिया तो वो हैरत ज़दा सा पलटा। पगला गए हो क्या बाबू? तुमको तारीख नज़र नहीं आ रही? ये कब्र 6 माह पुरानी भी है, इसको नहीं खोदा जा सकता। ओहो, ये कब्र 6 माह पुरानी भी नहीं है, इसको नहीं खोदा जा सकता। गोरकन ने साफ इनकार किया। तुम्हें जो कहा है वो जल्दी करो, फिर जो तुम चाहोगे वो मैं करूँगा। सुबहानी ने उसे यकीन दिलाया। ये ख़तरनाक हो सकता है बाबू, मगरिब होने वाली है, कोई आसेब भी
ہاتھ جوڑتا وہ پریشانی کے عالم میں بول رہا تھا جب سبحانی نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں یہی موجود ہوں، کچھ نہیں ہوگا، تم جلدی کرو، سبحانی نے سختی سے کہا تو گورکر نے اسے گھورا۔ پہلے رقم دو۔ گورکر نے اسے آنکھیں دکھائیں تو سبحانی نے اپنی گردن سے سونے کی چین اتار کے اس کے حوالے کر دی۔ گورکر نے آنکھیں پھاڑ کے پہلے چین کو دیکھا پھر سبحانی کو۔ گھورو مت، اصلی ہے، سبحانی دبی دبی سی آواز میں چیخا تو گورکر سر اسبات میں ہلاتا پلٹا۔ پھر تقریباً 1 منٹ سے بھی کم کے وقفے میں وہ بیلچہ اور گینتی اٹھا لایا تھا۔ پھر اس نے بڑی پھرتی سے اپنے کالے لکڑی جیسے سوکھے ہاتھوں کو چلایا تھا اور لمحوں میں قبر کھود ڈالی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کا دل دھڑک رہا تھا، لیکن منصب کی ہدایت کے مطابق یہ بھی ضروری تھا۔ مغرب کی اذانیں اختتام کے قریب تھیں۔ اگر لاش نظر آ گئی تو سوچ کر ہی اسے خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن کچھ دیر پہلے تک خوف زدہ نظر آنے والا گورکن سونے کی چین مٹھی میں لیتے ہی بڑی بے خوفی سے قبر کی ٹائلز ہٹا رہا تھا۔ مزید چند لمحوں بعد مٹی سے اٹا کفن ان دونوں کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ ہواؤں نے زور پکڑا تھا، بادل گرجنے لگے تھے۔ سبحانی کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ اس نے موبائل کی ٹارچ جلا کر قبر پر چھائی سیاہی کی چادر کو چیرنے کی کامیاب کوشش کی، ساتھ ہی خود قبر میں اتر کر کفن کو اپنے لرزتے ہاتھوں سے پیچھے کیا تھا، لیکن یہ کیا؟ اندر سے جھانکتی موٹی سی لکڑی دیکھ کر اس کی رکی ہوئی سانس بحال ہو گئی۔ سبحانی نے سرت سے کفن کھینچ لیا، اندر لکڑی کے ٹکڑوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس صورتحال پر گورکن بھی پریشان سا ہوتا اسے دیکھنے لگا۔ سبحانی نے جلدی سے اسی قبر کی ویڈیو بنا کے منصب کے نمبر پر واٹس ایپ کر دی، لیکن وہاں نیٹ کے سگنلز سست تھے۔ پیچھے ہوتا وہ قبر سے باہر نکل آیا۔ اسے دوبارہ بند کر دو گورکن، ماتھے پر آیا پسینہ پونچھتے ہوئے وہ جلدی سے بولا اور خود وہاں مزید رکے بغیر قبرستان سے نکل آیا۔ وہاں چھائی تاریکی سے بڑھ کر اسے عبدالعزیز چوہان کے دماغ کی شیطانیت سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ عبدالعزیز چوہان کے بقول عبدالغفور چوہان کے ساتھ ساتھ شیر گل بھی حادثے کا شکار ہو کے مر گیا تھا، لیکن یہاں تو اس کی لاش ہی نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کی بیوی اور بیٹی شیر گل کے سسرال میں ہیں، لیکن شیر گل کے سالوں کا کہنا تھا کہ ان کی بھانجی کا نکاح ہو چکا ہے، اور نکاح کروایا کس نے تھا؟ عبدالعزیز چوہان نے۔ سب کچھ گڈ وڈ ہو رہا تھا، لیکن اس سب میں ایک بات واضح تھی، عبدالعزیز چوہان اپنے ہی بھائی کے قتل میں ملوث تھا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے وہ یہی سوچ پایا تھا، شیر گل کی پوری فیملی غائب تھی تو یعنی وہ شیر گل کے ہی ساتھ تھے، لیکن کہاں؟ اس سوال کا جواب اب اس شخص کو خود ڈھونڈنا تھا جس نے منصب کے ذریعے اس سے یہ کام کروایا تھا۔ اگر شیر گل مل جاتا تو یہ گتھی سلجھ سکتی تھی۔ سبحانی نے منصب کو خود بھی وائس میسیجز کر دیے تھے، لیکن نیٹ سلو ہونے کی وجہ سے وہ جا نہیں سکے تھے۔ باہر بارش شروع ہو چکی تھی۔ اب سبحانی کو جلد از جلد کراچی پہنچنا تھا، اس کے بعد ہی منصب سے ملاقات اور بات ممکن تھی۔ بارش زور پکڑنے لگی تو گاڑی ڈرائیو کرتے سبحانی کے ہاتھوں کی لرزش بڑھنے لگی۔ اسے سوچ سوچ کر خوف محسوس ہو رہا تھا کہ علیشہ اور شہیر عبدالعزیز چوہان کی پناہ میں ہیں۔ وہ کافی دیر یوں ہی اس خراب موسم سے نبرد آسماں ہوتا گاڑی ڈرائیو کرتا رہا، لیکن سامنے سے پڑنے والی ہیڈ لائٹس کی تیز روشنیوں نے اسے گاڑی روکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کی چھٹی حس نے خطرے کا الارم بجایا تو موبائل کو سیٹ کے نیچے پھینکتا وہ گاڑی سے باہر نکل آیا۔ اسے توقع نہیں تھی لیکن پھر بھی سامنے موجود شخصیت کو سیاہ پجاروں سے نکلتا دیکھ اسے حیرت نہیں ہوئی تھی۔ مقابل کھڑا شخص جتنا شاطر تھا وہ اس وقت، اس گھڑی، اس پل وہاں موجود ہو سکتا تھا۔ سبحانی نے بے اختیار تھوک نگلا تھا۔ تیز سے تیز تر ہوتی بارش میں وہ بال کان کے پیچھے اڑستی چھت پر چلی آئی۔ پہلا قدم آسمان تلے رکھتے ہی بارش کی تیز بوچھاڑ نے اسے بھگو دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوسرا قدم آگے بڑھاتی کسی نے اسے بازو سے پکڑ کے پیچھے کھینچا تھا۔ ڈھلتی شام کے سرمئی اندھیرے میں مقابل کا چہرہ اس کی نگاہ ساکت کر گیا۔ دل بے اختیار دھڑک اٹھا۔ سرکار آپ؟ اس کے لب دھیرے سے ہلے۔ میں نہیں آ سکتا؟ سنجیدگی سے پوچھتا وہ اس کے قریب ہوا۔ بارش کی ترچھی پھوار مرہا کی پشت بھگونے لگی۔ نہیں آ سکتے ہیں، لیکن ایسے بنا بتائے؟ نظریں چراتی وہ خفیف سی ہو کے بولی۔ میں بتا کر کب آتا ہوں؟ پوچھتے ہوئے اس نے مرہا کا دوسرا بازو تھام کر اسے گھمایا اور خود چھت والی سائڈ پر ہو گیا۔ اب بارش اس کی پشت کو چھو رہی تھی۔ بہت شوق ہے نا آپ کو مجھے پریشان کرنے کا؟ نظریں اٹھاتی وہ کچھ کھپکی سے گویا ہوئی۔ پریشان نہیں، حیران کرنے کا۔ وہ مبہم سا مسکرایا۔ حیران کرنے کا ایک یہی طریقہ آتا ہے نا آپ کو؟ وہ بھویں سکیڑ کر بولی تو اس کی ناک میں چمکتی لونگ چمکی۔ طریقے تو بہت آتے ہیں پر تمہیں پسند نہیں آئیں گے۔ شہادت کی انگلی سے اس کی ناک کو چھوتا وہ نرمی سے بولا تو مرہا کے لبوں پر تبسم بکھرنے لگا۔ اگر میں کہوں کہ مجھے آپ کا یہ طریقہ بھی ناپسند ہے تو پھر؟ سر اونچا کرتی وہ مسکراہٹ دبائے بولی۔
تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے چلتا ہوں، پھر مجھے یہ طریقہ اپنانا ہی نہیں پڑے گا۔ وہ فوراً بولا تو مرحا کے لبوں کے سنگ اس بار اس کی آنکھیں بھی مسکرائی تھیں۔ اچانک اس کی نگاہ عالم کی پشت سے جھانکتے آسمان پر پڑی جو ہنوز برس رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ اس کی پشت کو ہاتھ سے چھوا۔ شرٹ پوری طرح بھیگ چکی تھی۔ آپ بھیگ چکے ہیں سرکار، کہتے ہوئے اس کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ اور اگر میں وقت پر نہ آتا تو تم بھی بھیگ چکی ہوتی۔ تو آپ مجھے روکنے کے لیے آئے ہیں؟ وہ شریر ہوئی۔ نہیں، میں منصب کے لیے آیا ہوں، مجھے پتہ چلا تھا کہ اس پہ حملہ ہوا ہے۔ دل نے اس سے ملنے کی تمنا کی تو چلا آیا۔ اس کی کلائی تھام کر واپس سیڑھیاں اترتا وہ صاف گوئی سے بولا۔ تو مرحا نے قدم روک کر اس کی پشت کو دیکھا۔ انداز میں مزاحمت تھی، نتیجتاً وہ اس کی طرف پلٹا، آنکھوں میں سوال تھا۔ مجھے بارش دیکھنی ہے، وہ بے تاثر لہجے میں بولی۔ ساری شوخی ہوا ہو گئی تھی۔ یہ دیکھنے والی نہیں، بھیگنے والی بارش ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ اس بدلتے موسم کی بارش تمہیں چھو کے گزرے۔ عالم نے اسی انداز میں اسے جواب دیا تو مرحا نے خاموش نگاہوں سے اس کا وجیح چہرہ دیکھا۔ میں اس سب کی عادی ہوں سرکار، میری عادات میں نزاکت نہیں ہے۔ گزشتہ ماہوں سال ایک لمحے میں یاد کرتی وہ بے حسی سے گویا ہوئی تو اس کی کلائی پر اپنی گرفت مضبوط کرتا وہ ایک زینہ مزید چڑھتا اس کے مقابل آ گیا۔ عادت میں نہ صحیح، فطرت کے اعتبار سے تو عورت کے وجود پر نزاکت ہے مرحا عالم شاہ، کہتے ہوئے عالم نے شہادت کی انگلی سے اس کی تھوڑی اونچی کی تو مرحا نے ساکت نظروں سے اسے گھورا۔ ایسے مت دیکھو، ابھی کوئی گستاخی کر دوں گا تو تمہاری ساری نزاکت یہاں ان لبوں پہ آ ٹھہرے گی۔ ہاتھ کا انگوٹھا بڑھا کر اس کے گداز لبوں کو سہلاتا وہ قدرے جھک کر بولا تو مرحا نے فوراً نظر جھکائی۔ تنفس یکدم بگڑا تھا۔ کوئی دیکھ لے گا، دور ہو کے بات کریں۔ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلتی وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی تو عالم کے ہونٹ مسکرائے۔ دیکھو بات تو دور سے ہو جائے گی لیکن گستاخی تو قریب سے ہی ہوگی نا۔ وہ شریر ہوا تو مرحا نے بے اختیار دل پہ ہاتھ رکھا۔ آپ بات کر رہے تھے، گستاخی نہیں، وہ دہائی دینے والے انداز میں بولی۔ تو تمہیں میرے گستاخی نہ کرنے پہ افسوس ہے؟ وہ مسلسل اسے چھیڑ رہا تھا۔ مرحا کے رخسار تپنے لگے۔ فی الحال مجھے آپ کے یہاں ہونے پہ افسوس ہے، جلدی سے کہتی وہ دوپٹہ سنبھالتی تیزی سے سیڑھیاں اترتی چلی گئی۔ اس کے آخری دعوے پر وہ کہا لگا کے ہنسا تھا، پھر پلٹ کر ایک نظر برستے آسمان پہ ڈالی جس کی رنگت میں کچھ اداسی سی تھی۔ عالم کے دل کو عجیب سا دھکا لگا لیکن پھر اپنی شرٹ جھاڑتا وہ خود بھی سیڑھیاں اتر آیا۔ آنکھوں میں طمانینت اور چہرے پر سکون سا تھا، چال میں سرشاری سی تھی، اور کیوں نہ ہوتی، جسے اس نے چاہا تھا اسے پاجو لیا تھا۔ بالوں میں ہاتھ چلاتا وہ سیدھا فرسٹ فلور پہ آیا تھا۔ وہ کسی چھلاوے کی مانند غائب ہو چکی تھی۔ اس کی پھرتی پر کچھ حیران ہوتا وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ یہاں آتے ہی اس کی پہلی ملاقات منصب سے ہوئی تھی۔ اسے صحیح سلامت اپنے سامنے دیکھ کر عالم کو قرار آ گیا تھا۔ زیدی کے متعلق ہوئے فیصلے کو جان کر اسے حقیقتاً دلی سکون ملا تھا۔ اس کے نزدیک وہ گھٹیا شخص سزائے موت ہی کا مستحق تھا۔ اب چلو بھی، سب نیچے تمہارا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ اسے موبائل میں مصروف پا کر محرمہ نے اس کا بازو ہلایا۔ منصب کے ان حماق میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اس کا انگوٹھا بہت تیزی سے موبائل کی اسکرین کو چھو رہا تھا جبکہ آنکھیں خطرناک حد تک سنجیدگی سے اسکرین پہ ٹکی تھیں۔ سم پر سبحانی کے کئی میسیجز تھے، وہ اسے شیر گل قلعہ علمی کی بابت آگاہ کر رہا تھا۔ واٹس ایپ پر کچھ تصاویر اور وائس میسیجز تھے، مختلف آوازیں تھیں، مختلف وضاحتیں تھیں۔ ایک ویڈیو جو شاید تاریخ تھی، ڈاؤن لوڈ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ سب کچھ ادھورا تھا لیکن اس سب کچھ میں جو پورا تھا وہ عبدالغفور چوہان کا قتل تھا جو واضح تھا۔ وہ بدرگاری کی بے گناہی تھی۔ کچھ مشکوک تھا تو وہ عبدالعزیز چوہان کی ذات تھی۔ منصب شاہ، میں تم سے مخاطب ہوں۔ وہ دھپ سے اس کے سامنے بیٹھی تھی اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ اسے نظر نہیں آئی تھی۔ اس کی سماعتوں میں فقط سبحانی کی آواز تھی۔ بھائی ماموں سرکار نے شہیر سے کہا ہے کہ ڈرائیور شیر گل کی بیوی اور بیٹی اپنے آبائی گاؤں میں ہیں لیکن وہ یہاں نہیں ہے۔ میں نے آپ کو ڈرائیور کے سالوں کی وائسز سینڈ کی ہیں، آپ سن لیجئے گا۔ اور سبحانی کے بھیجے گئے وائس میسیجز میں اجنبی آوازیں ڈرائیور کی بیٹی کے نکاح کی بات کر رہے تھے جو کہ ان کے مطابق عبدالعزیز چوہان نے پڑھوایا تھا۔ میں ڈرائیور کی قبر کھدوانے جا تو رہا ہوں لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے، اگر اندر لاش نہ ہوئی تو کیا ماموں سرکار نے ڈرائیور کو فیملی سمیت غائب کر دیا ہے، اور اگر لاش ہوئی تو مجھے کسی نے پکڑ لیا تو۔ وقفے سے بھیجے گئے ایسے ہی کئی وائس میسیجز تھے جو وہ اب سین کر رہا تھا۔ وہ ویڈیو جو ڈاؤن لوڈ ہی نہیں ہو رہی تھی وہ تقریباً 2 گھنٹے قبل کی بھیجی گئی تھی۔ اس کے بعد اس کی طرف سے کوئی میسیج یا کال نہیں آئی تھی۔ منصب کو یقین تھا کہ وہ قبر کی ویڈیو ہے، لیکن کیا قبر میں لاش تھی یا نہیں اس بابت کچھ واضح نہیں تھا۔ تم سے کہہ رہی ہوں، وہ اس بار تقریباً چیخی تھی۔ منصب نے چونک کر اس کی جانب دیکھا، اس کے سرمئی آنکھوں میں کچھ تھا، کچھ جلتا ہوا سا۔ محرمہ کو خوف سا محسوس ہوا۔ خاموش رہو،
وہ بھاری ہوتی آواز میں بولا اور سرد سے سبحانی کا نمبر ملایا۔ آپ کا ملایا ہوا نمبر فی الحال بند ہے، برائے مہربانی تھوڑی دیر بعد کوشش کیجیے۔ منہ چڑھاتی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو اس نے پریشانی کے عالم میں موبائل بیڈ پہ پھینک دیا۔ بے اختیار دونوں ہاتھوں سے بالوں کو تھامنا چاہا تھا جب دائیں کندھے سے ٹیس سی اٹھی۔ درد سے کراہتا وہ ہاتھ پیچھے کھینچ گیا۔ کیا ہوا ہے، کیوں پریشان ہو؟ اس کی حالت دیکھتی وہ پریشان ہوتی پوچھ بیٹھی۔ ماہی پلیز اس وقت خاموش رہو، مجھے سوچنے دو۔ بیڈ سے اترتا وہ بے چینی کے عالم میں بولا، تو مجھے پریشان کر رہے ہو منصب، کچھ تو بتاؤ۔ وہ کہاں چپ رہنے والی تھی، فوراً اس کے سامنے آئی تھی۔ منصب نے ضبط بھری نظروں سے اسے دیکھا، تبھی دروازے پہ دستک ہوئی۔ وہاں ناسیہ بیگم تھی۔ مون، کیا کر رہے ہو میرے چاند؟ تمہارے بابا دسترخوان پہ تمہارے منتظر ہیں، نیچے کیوں نہیں آ رہے تم؟ اندر آتی وہ نرمی سے استفسار کرنے لگی۔ انہیں مقابل دیکھ کر منصب نے خود کو بمشکل کمپوز کیا۔ سوری اماں، میں بس آ ہی رہا تھا، اس نے بنا توقف کے کہا، پھر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اچانک اس کا خیال آنے پہ رکا، پھر اس کی طرف گھوما۔ بازو لپیٹے وہ خفا سی کھڑی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا واپس اس تک آیا تھا۔ چلے ماہی؟ اس نے لہجے کو نرم کرتے ہوئے پوچھا تو وہ نظروں کا رخ پھیرتی بنا جواب دیے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ ناسیہ بیگم نے سوالیہ نظروں سے منصب کی طرف دیکھا۔ اماں، میری ہی غلطی تھی، وہ کافی دیر سے مجھے بلا رہی تھی پر میں نے جواب نہیں دیا، شاید اسی لیے۔ ان کی نظروں کا مفہوم سمجھتا وہ انہیں بازو کے حصار میں لیتا وضاحت دینے لگا تو وہ مسکرا دی۔ لاپرواہی مت کیا کرو نا، اسے تمہاری محبت اور پرواہ کی ہی عادت ہے میری جان۔ اس کے ساتھ چلتی وہ مدھم لہجے میں بولی تو منصب نے سر اسبات میں ہلایا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ ان کے ساتھ لاؤنج تک چلا آیا۔ وقار شاہ ڈائننگ ٹیبل پر اپنی نشست سنبھالے بیٹھے اسی کے منتظر تھے۔ سندل بیگم، مہربان مرحا اور مہرمہ بھی وہیں موجود تھی۔ دادا سرکار نے ڈنر کر لیا کیا؟ اپنی نشست سنبھالتے ہوئے منصب نے ناسیہ بیگم سے پوچھا تو انہوں نے ہولے سے سر اسبات میں ہلایا۔ تمہارے پاپا نے انہیں خود کھانا کھلایا ہے، ناسیہ بیگم نے مدھم آواز میں کہا تو اس نے سر اسبات میں ہلایا۔ اور زہرا چاچی؟ اپنے آگے پلیٹ کھسکاتے ہوئے اس نے یوں ہی پوچھ لیا۔ آج کافی عرصے بعد وہ سب اکٹھے ڈنر کر رہے تھے، ورنہ یا تو وقار شاہ سکھر سے باہر ہوتے تھے یا پھر عالم اور منصب میں سے کوئی غیر موجود ہوا کرتا تھا۔ اس کے کمرے میں بالی کے ہاتھ کھانا بھجوا چکی ہوں، تم فکر مت کرو، اسے جواب دیتے ہوئے اس پر انہوں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ مطمئن سا ہو کے پلیٹ میں اپنے چاول نکالنے لگا۔ سبحانی کب تک واپس آئے گا، کوئی خبر؟ عالم نے پلیٹ میں چمچ چلاتے ہوئے عام سے لہجے میں پوچھا۔ پہلے تسلی سے کھانا کھا لو، پھر اس بابت بھی پوچھ لینا۔ ناسیہ بیگم نے اسے ٹوکا تو وہ ہولے سے ہنستا سر جھکا گیا۔ منصب کو پہلا نوالا ڈالتے ہی حلق میں کچھ اٹکتا ہوا محسوس ہوا۔ فوراً پانی پی لینے کے باوجود اسے کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ اور پانی پیو، وقار شاہ نے نرمی سے کہا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں پرسکون رہنے کا اشارہ کیا اور خود دوبارہ گلاس لبوں سے لگا لیا۔ تبھی وقار شاہ کے فون کی گھنٹی بجی تھی۔ انہوں نے اسکرین پہ نظر ڈالی تو عبدالعزیز چوہان کی کال تھی۔ لب بھینچتے ہوئے انہوں نے کال ریسیو کر لی۔ بولیے عزیز۔ فون کان سے لگاتے وہ گلا کھنکھار کر بولے۔ دوسری جانب سے جانے انہوں نے کیا کہا تھا کہ وہ بیٹھے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیا بکواس کر رہے ہو، سٹیا گئے ہو کیا؟ خود کو سنبھالتے وہ پوری قوت سے دھاڑے تھے۔ عالم کو نشست چھوڑ کے کھڑے ہونا پڑا۔ کیا ہوا ہے بابا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ سرد سے ان کے قریب آیا تھا، ان کے چہرے پر نمایاں ہوتے زلزلوں کے آثار منصب شاہ کو ہاتھ روکنے پہ مجبور کر گئے تھے۔ بابا، اس نے ایک بار پھر انہیں ہلایا جو سن سے کھڑے عبدالعزیز چوہان کے کہے الفاظ پر یقین کرنے کی ناممکن کوشش کر رہے تھے۔ ہاتھوں میں کپکپاہٹ اتر آئی تھی۔ بابا، بابا جان۔ منصب بھی ان کے قریب ہوا تو ان کے لرزتے ہاتھوں سے فون چھوٹ کر زمین بوس ہوا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ سبحانی نہیں رہا، منصب کی طرف دیکھ کر کہتے وقار شاہ کی آنکھوں میں اذیت اور بے یقینی ڈول رہی تھی۔ یا اللہ خیر، یہ کیسے ممکن ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھتی ناسیہ بیگم چلائی تھی جبکہ ان کے لبوں سے ادا ہوتے الفاظ سنتی سندل بیگم ایسی ہو گئیں کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ سر آپ نفی میں ہلا تھا، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے۔ وہ بے یقینی کے عالم میں بڑبڑائیں جبکہ وہاں عالم اور منصب پاگل سے ہوتے باپ سے سوالات کر رہے تھے۔ آپ نے ٹھیک نہیں سنا ہوگا بابا، ماموں کچھ اور کہہ رہے ہوں گے۔ جھک کر موبائل اٹھاتا منصب پر یقین انداز میں بولا، بابا میری طرف دیکھیں، کیا کہا ہے ماموں نے؟ وہ ایسے کیسے؟ باپ کو بازوؤں سے تھامتا عالم تقریباً چلایا تھا۔ ادھر منصب نے عبدالعزیز چوہان کو کال ملائی تھی لیکن ان کے بیان نے وقار شاہ کے الفاظ کی تصدیق کر دی تھی۔ خزدار سے واپسی پر تیز رفتار بارش کے باعث وہ گاڑی سنبھال نہیں پایا تھا اور گاڑی وہیں کسی درخت سے جا ٹکرائی تھی کہ کسی ٹیکنیکل مسئلے کے باعث گاڑی فوری طور پر آگ کی لپیٹ میں آ گئی اور اس آگ نے حویلی کے نازک مزاج سپوت کو جلا کے خاک کر ڈالا تھا۔ بے یقینی تھی، چیخیں، آہیں، بین، ماتم، اس پل کیا نہ تھا۔ ان در و دیوار، کیا نہ سنا تھا ان در و دیوار نے۔
منصب کو بکھرتے دیکھ مہرما کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ سبحانی کی لاش کو فوری طور پر سکھر روانہ کر دیا گیا تھا۔ عبدالعزیز چوہان ایمبولینس میں ہی موجود تھے، جبکہ شہیر اور علی شاہ اپنی گاڑی میں وہاں آ رہے تھے۔ فون کی گھنٹی کافی دیر سے بج رہی تھی۔ وہ کان پر تکیہ رکھ کر رخ بدل گیا، لیکن فون خاموش نہیں ہوا تھا۔ تنگ آ کر اس نے تکیہ سائڈ پہ پٹکا اور موندی موندی آنکھیں کھول کر سامنے وال کلاک پہ ٹائم دیکھنے کی کوشش کی۔ نیم اندھیرے میں چمکتی وال کلاک نے اسے 7:20 کا وقت دکھایا تھا۔ کچھ حیران ہوتا وہ بیڈ سائڈ ٹیبل کی طرف پلٹا اور ہاتھ بڑھا کر فون پکڑ لیا۔ منصب کی بے شمار مسڈ کالز تھیں۔ بدر فوراً اٹھ کے بیٹھا تھا۔ اسے کال بیک کی تھی۔ کال پہلی ہی بیل پر ریسیو ہوئی تھی۔ ہاں بولو منصب، سب ٹھیک تو ہے؟ اس نے فون کان سے لگاتے ہی نیند کے خمار سے بھاری ہوتی آواز میں پوچھا۔ تم نے اس کام کے لیے مجھے ہی کیوں کہا تھا بدر؟ تم یہ کام اپنے کسی خاص آدمی سے بھی تو کہہ سکتے تھے۔ منصب کی بھاری آواز فون کے اسپیکر سے ابھری تھی۔ لہجہ سرد ہو رہا تھا۔ تم نے یہ پوچھنے کے لیے میری نیند برباد کی ہے؟ بدر کو حقیقتاً حیرت ہوئی تھی۔ تمہیں اپنی نیند کی پڑی ہے، یہاں میرا گھر برباد ہو گیا ہے، ڈیم اٹ! اپنا ضبط کھوتا وہ تقریباً چیخا تھا۔ اس کی آواز، لہجہ، انداز کچھ بھی نارمل نہیں تھا۔ بدر کو شدت سے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ میں نے تم سے پہلے ہی پوچھا تھا کہ سب ٹھیک ہے۔ بیڈ سے اترتا وہ سنجیدگی سے بولا۔ دوسری جانب وہ کچھ پل کے لیے خاموش رہا۔ بدر کو لگا وہ رو رہا ہے۔ منصب شاہ، میں تم سے پوچھ رہا ہوں، مجھے بتاؤ۔ اس بار بدر بھی چیخا تھا۔ کیا بتاؤں میں تمہیں؟ میرا بھائی مر گیا ہے بدر، مر گیا ہے وہ! بھیگی ہوئی آواز میں چلاتا وہ بدر کو ساکت کر گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سبحانی کا چہرہ گھوم گیا۔ اسے حقیقتاً دھچکا لگا تھا۔ بتاؤ مجھے، بتاؤ بدر، تم نے کیوں کیا ایسا؟ اس کے بھاری لہجے میں شکوہ سا شکوہ تھا۔ بدر کو لگا وہ وضاحت نہیں دے پائے گا۔ میں تمہارے پاس آ رہا ہوں، انتظار کرو، بدر نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہا۔ دوسری جانب اس نے بنا کچھ کہے کال کاٹ دی۔ موبائل کی اسکرین کو گھورتا وہ کچھ پل بے یقینی کسی کیفیت میں کھڑا رہا، پھر لب بھینچتے ہوئے موبائل بیڈ پہ اچھالا اور واش روم میں جا گھسا۔ اسے جلد از جلد سکھر کے لیے نکلنا تھا۔ حکم سائیں! ان کا خاص ملازم ہاتھ باندھے ان کے سامنے حاضر تھا۔ کیا خبر ہے؟ انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اگلے ہفتے میں دوسری پیشی ہے سائیں، اس بار کیس بدر سائیں خود لڑیں گے، ملازم نے تندہی سے کہا۔ کیا وہ لڑکی ابھی بھی کراچی میں ہی ہے؟ انہوں نے مزید پوچھا۔ نہیں سائیں، کل رات ہی وہ سکھر گئی ہے، وہاں چوہانیوں کی بہن کا سسرال ہے، اس نے انہیں آگاہ کیا۔ وہ لڑکی واپس کراچی نہیں آنی چاہیے خادم۔ میں دوسری پیشی نہیں چاہتا، سرد لہجے میں کہتے ہوئے انہوں نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا۔ آنکھوں میں سفاکیت ہی سفاکیت تھی۔ بہتر سائیں، لیکن پوچھتے ہوئے وہ جھجک گیا۔ لیکن کیا؟ شمول لغاری نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اغوا کرنا ہے یا؟ اس نے سوال ادھورا چھوڑ دیا۔ تمہیں پتہ ہے کہ میں کچے کام نہیں کرتا خادم، وہ سخت لہجے میں بولے تو اس نے سر جھکا لیا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن سائیں اگر سردار سائیں کو پتہ چل گیا تو؟ خادم نے کچھ ڈرتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ اگر اسے پتہ چلا کہ اس لڑکی کی موت کے پیچھے میرا ہاتھ ہے تو پھر میں تمہاری گردن کاٹ دوں گا خادم۔ شہادت کی انگلی اٹھاتے وہ گرائے تو اس کا جھکا سر مزید جھک گیا۔ جو حکم سائیں، مؤدب انداز میں کہتا وہ پلٹ گیا، جبکہ پیچھے شمول لغاری سگار سلگانے لگے۔ جب جڑ ہی ختم ہو جائے گی تو پھر فساد بھی ختم ہو جائے گا بدر، بہت آسان ہو جائے گی زندگی، تمہاری بھی اور میری بھی۔ دھواں فضا میں خارج کرتے وہ بڑبڑائے۔ سرمئی آنکھوں میں سرخیاں سمیٹے وہ پشت پہ ہاتھ باندھے اس بھیڑ میں تنہا کھڑا تھا۔ چہرے پر کرب ہی کرب تھا، لب سختی سے آپس میں بھینچ رکھے تھے۔ حلق سے امٹنے کو بےتاب آوازیں سانسوں کے درمیان ہی پھنستی چوڑے سینے کی دیواروں سے سر پٹک پٹک کر اس کی آنکھیں نم کیے دے رہی تھیں، جنہیں بہنے سے پہلے ہی وہ رگڑ رہا تھا۔ تبھی اس کا ایک ملازم اس کے قریب آیا۔ سرکار سائیں، آپ سے ملنے کوئی بدر لغاری آیا ہے، اس نے سرگوشیانہ کہا تو منصب نے گردن موڑ کر اپنے پہلو میں کھڑے عمیر کی طرف دیکھا۔ وہ بھی حیران ہوا تھا، جبکہ عبدالعزیز چوہان کچھ فاصلے پر شہید کے ساتھ محو گفتگو تھے۔ انہیں چھوٹی حویلی میں ٹھہراؤ، میں آتا ہوں، اور ہاں، میرے علاوہ کسی کو اس بابت معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ منصب نے سخت لہجے میں اسے تنبیہ کی تو اس کا حکم بجا لاتا وہ پلٹ گیا۔ وہ کیوں آیا ہے؟ عمیر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اب تم ڈی ایس پی نہیں رہے، اسی لیے مت پوچھو، منصب نے دھیمی آواز میں کہا تو عمیر نے خاموش نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تمہارا دوست تو ہوں، وہ نرمی سے بولا تو منصب نے ایک بار پھر اس کی طرف دیکھا۔ آؤ پھر میرے ساتھ، کہہ کے منصب نے آگے قدم بڑھا دیے۔ عمیر نے بھی اس کی تقلید کی تھی، جبکہ دوسری جانب خواتین کی بھیڑ میں کھڑی وہ بھیگی آنکھوں سے اسی کا چہرہ تلاش رہی تھی جس پہ رقم اذیت نے اس کا دل بے سکون کر رکھا تھا۔
उसे सुबहानी से कुछ ख़ास लगाव नहीं था, लेकिन जिन्हें उससे मोहब्बत और लगाव था, उन्हें रोते बिलखते देख वो खुद भी तकलीफ़ महसूस कर रही थी। सुबहानी की मसख शुदा मैयत अभी मर्दान खाने में ही थी। उसके जिस्म के चंद हिस्से जो आग की लपेट से महफूज रहे थे, उन्हें देखकर ही अलीशा और शहीद ने उसकी शनाख्त की थी। बड़ी हवेली में एक बार फिर मातम का सा समा था, लेकिन आज बैन करने वाली शख्सियात में संदल बेगम भी शामिल थी। जवान मौत पर हर आंख अश्कबार थी। इस गमनाक मौत में उसका जी घबराने लगा तो खुद को संभालती वो वहाँ से पीछे हट गई। उसे वहाँ से निकलता देख मरहा उसके पीछे आई थी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? उसके करीब आती वो नरमी से बोली तो बेहाल सी होती महरमा ने उसकी तरफ देखा। दिल वहशी हो रहा है मरहा, मुझे छोटी हवेली ले चलो। मरहा का हाथ थामती वो लरसती हुई आवाज़ में बोली थी। हिम्मत रखो, ये वक्त गुजर जाएगा। मरहा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा तो महरमा ने बमुश्किल अस्बात में सर हिलाया। आओ मेरे साथ। मरहा ने मज़ीद कहा तो वो उसके साथ चल दी। आसमान तले कदम रखते ही उसने कंधों से ढलकती शॉल सर पे ले ली। उसका हाथ थाम कर चलती मरहा ने भी सर पे दुपट्टा दुरुस्त किया। सब्ज़ घास को नंगे पैरों तले रोंदती वो दोनों आगे पीछे छोटी हवेली में दाखिल हुई थी। अब तुम जाओ, मुझे कुछ काम देखने हैं। मरहा ने उसे दरवाजे के करीब छोड़ते हुए कहा तो महरमा ने सर अस्बात में हिलाया। वो पलटी तो महरमा अंदर आ गई। हस्बे मामूल वहाँ सन्नाटा बोल रहा था। सईदा बीबी यकीनन अपने हुजरे में थी। कदम कदम चलती वो अंदर आती चली गई। गोल बरामदे में पहुँच के उसने घूम कर अतराफ़ में देखा। हर सू खामोशी का राज था। दिल को मजबूत करती वो फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाती सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। अचानक वहीं दाईं जानिब को जाती राहदारी से उसे मर्दाना आवाज़ें आई थीं। कदम वापस मोड़ती वो धीमी चाल चलती उस तरफ आ गई। वो बहुत ज़्यादा मर्तबा छोटी हवेली नहीं आई थी, इसीलिए ये पहली बार था कि वो उस जानिब आ रही थी। राहदारी के इख्तिताम तक पहुंचने से पहले ही आवाज़ें वासिया हो गई थी। यह हादसा नहीं, कत्ल है। तुम एक बार पोस्टमार्टम तो करवाओ। ठहरी हुई भारी सहर अंगेज़ आवाज़ महरमा की समातों में उतरी थी। इस खौफनाक हकीकत तक पहुंचने की कोशिश में मेरा भाई एक अजियतनाक मौत मर गया और अब तुम चाहते हो कि मैं उसकी मैयत को भी तकलीफ़ दूँ। मनसब की सुलगती हुई आवाज़ महरमा के कानों में उतरी तो उसने गर्दन निकाल कर बाहर झांका। वो छोटी हवेली के लॉन का जाने कौन सा हिस्सा था जहाँ वो दोनों आमने सामने खड़े थे। एक तरफ उमैर खामोश खड़ा था। महरमा की जानिब मनसब की पुश थी। बात इंसाफ की है मनसब, अगर उसे इंसाफ न मिला तो क्या तुम्हें तकलीफ़ नहीं होगी? बदर लहजे को सख्त करता मद्दम आवाज़ में बोला तो मनसब ने अपनी सुर्ख आंखों से उसे घूरा। इंसाफ ये कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूं बदर। तुमने अपने मतलब के लिए मुझे इस्तेमाल करना चाहा, हालांकि अगर तुम चाहते तो यही तफ्तीश अपने किसी आदमी से भी करवा सकते थे। मनसब ने अजियत से पुर लहजे में कहा। महरमा की तो खाक भी पल्ले न पड़ रही थी। मैं वजाहत नहीं दिया करता मनसब शाह, लेकिन अगर तुम मांग रहे हो तो मैं बताना चाहता हूँ कि जिस हकीकत तक सुबहानी पहुँचने वाला था, अगर उस हकीकत तक मेरा कोई आदमी पहुँचने की कोशिश करता तो उसके पहुँचने से पहले ही हकीकत को मिटा दिया जाता। मैंने तुम्हें इसलिए कहा था क्योंकि तुम पे तुम्हारा वो खबीस मामू कभी शक न करता। बदर की तरफ भरपूर संजीदगी से देखते बदर ने काफ़ी मनसब की तरफ भरपूर संजीदगी से देखते बदर ने काफ़ी तहम्मुल से वजाहत की। वो सुबहानी के पहुंचने से पहले हकीकत नहीं मिटा सका, लेकिन उसने हकीकत तक पहुंच चुके सुबहानी को मिटा दिया। बदर लगारी। खामोश खड़े उमैर ने भी जुड़े लब खोले। मनसब उसे मुख्तसरन सब कुछ बता चुका था। जो भी है मुझे बताओ, अपने दिल का क्या करूं? पूछते हुए मनसब ने ज़ब्त आसमा निगाहों से बदर को देखा। महरमा का दिल उसके लहजे की अजियत पर भरने लगा। तुम्हारे कहने पर मैंने उसे वो सब करने का कहा और वो मासूम मान गया। बताते हुए मनसब की आवाज़ लरज़ उठी। लेकिन अब मैं पोस्टमार्टम करवाने के लिए अपने बाबा को एग्री नहीं कर सकूँगा बदर, क्योंकि वो मासूम नहीं है। मुझे उन्हें वो सब बताना पड़ेगा जो छुपाना ज़रूरी है। मनसब की भारी आवाज़ भीगी हुई थी। बदर कुछ पल खामोश रहा, फिर होले से सर अस्बात में हिलाया। तुम अपने बाबा से हकीकत क्यों छुपाना चाहते हो? बदर ने नरमी से पूछा तो मनसब ने उसकी तरफ देखा। मैंने अपने भाई को खो दिया है बदर, मैं अपनी माँ नहीं खोना चाहता। पुश्त पे हाथ बांधता वो हलक में फंसते आंसू अंदर उतारते हुए बोला तो बदर ने खामोश निगाहों से उसे देखा। मैं नहीं समझा, बदर ने संजीदगी से कहा। मैं समझा भी नहीं सकूँगा बदर, मनसब ने बात समेटने को कहा। मसला जो भी है, लेकिन सुबहानी का पोस्टमार्टम ज़रूरी है मनसब। उमैर ने उसे समझाने की गर्ज से कहा। यह मुमकिन नहीं है, कोई और ऑप्शन है तो मुझे बताओ। उमैर की तरफ घूमते हुए वो कतई लहजे में गोया हुआ। ठीक है, मुझे लाश का मुआयना करने दो, बदर ने कुछ सोच के कहा। जली हुई लाश का क्या मुआयना करोगे तुम? उसका तो गुस्ल भी मुमकिन नहीं, वरना मैं इस दौरान तुम्हें मुआयना कर लेने देता। दिल के दर्द पे काबू पाते हुए मनसब ने कहा तो उमैर ने उसके कंधे पे हाथ रखा। ये वकील ठीक कह रहा है मनसब, मुआयना ज़रूरी है, उमैर ने नरमी से कहा तो मनसब ने लब भींचते हुए नज़र झुका ली।
کچھ پل خاموشی سے گزرے تو اس نے سر اٹھایا۔ ٹھیک ہے، تم دونوں یہیں انتظار کرو، کچھ دیر میں جنازہ ہے، تدفین کے لیے ہمیں چھوٹی حویلی ہی آنا پڑے گا، تب میں کوشش کروں گا۔ منصب نے تھوڑے فاصلے پر گیسٹ روم کے بیرونی دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مزید کہا تو بدر سر ہلاتا پلٹ گیا۔ وہ پلٹا تو منصب بھی اس جانب گھوما۔ مہرمہ سرد سے دیوار کی اوٹ میں ہوئی، اس کے دوپٹے کا آنچل دیوار کی اوٹ سے جھانک رہا تھا۔ لب بھینچتا وہ اس جانب بڑھا، آہٹ پاتے ہی وہاں سے بھاگنے کو پلٹی۔ منصب نے سرد سے اس کی کلائی پکڑ کر اسے پیچھے کھینچ لیا۔ وہ بے اختیار دیوار سے لگی تھی۔ پانی بھری آنکھوں سے خود سے بلند اس شخص کی جانب دیکھا جس کے چہرے پر ضبط کی سرخیاں تھیں۔ سرمئی آنکھیں یوں تھیں جیسے ابھی ان سے خون چھلک پڑے گا۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ اس کی طرف دیکھتا وہ سنجیدگی سے استفسار کر رہا تھا۔ میں یہاں، تم، اسے جواب دیتی مہرمہ کی آواز کانپ اٹھی۔ جاسوسی کر رہی ہو میری؟ قدرے جھکتا وہ پھر سے بولا تو مہرمہ نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ کیا سنا ہے تم نے، یہ بتاؤ؟ منصب نے مزید پوچھا تو مہرمہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ قتل ہوا ہے۔ اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے بتا کم اور پوچھ زیادہ رہی ہو۔ اس کے جواب پر منصب کو اپنے سر میں ٹیسیں سی اٹھتی محسوس ہوئی۔ وہ لڑکی اس کی مشکلات میں اضافہ کر رہی تھی۔ مہرمہ نے لب بھینچتے ہوئے اسے دیکھا۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کچھ دیر بعد پوچھا۔ تمہاری زندگی چاہتا ہوں۔ کہتے ہوئے اس نے مہرمہ کا بھیگا گال ہاتھ کے انگوٹھے سے صاف کیا تو وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ تم رو کیوں نہیں رہے؟ اپنے رخسار پہ ٹکا اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے مہرمہ نے نرمی سے پوچھا تو وہ کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا تو لہجہ زخمی ہو رہا تھا۔ گدی نشین روتے نہیں ہیں ماہی؟ ضبط سے کہتا وہ وہاں مزید رکا نہیں تھا کہ اگر رکتا تو شاید واقعی رو پڑتا۔ مہرمہ نے دھندلی آنکھوں سے اس کی چوڑی پشت کو دیکھا۔ تم ایسا کہہ کے مجھے رلا رہے ہو منصب شاہ؟ اسے دیکھتی وہ بھرائی ہوئی آواز میں بڑبڑائی۔ میں پورا سچ نہیں جانتی لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ اس سب میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ بے دم سی ہو کے دیوار سے لگتی وہ خود کو یقین دلاتے لہجے میں بولی تھی۔ اپنے سر کو پکڑے وہ بے دم سی صوفے پہ بیٹھی تھی، سر صوفے کی پشت پہ ڈال رکھا تھا، رو رو کر دکھ چکی آنکھیں موند رکھی تھیں۔ سفید چہرہ شدت گریہ و زاری کے باعث سرخ ہو رہا تھا۔ چھوٹی حویلی کے گیسٹ روم میں اس پر وہ بالکل تنہا تھی۔ اس کی بگڑتی حالت کے پیش نظر ناسیہ بیگم نے اسے بالغ کے ساتھ یہاں بھجوا دیا تھا تو اسے چھوڑ کر جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ کتنے لمحے یوں ہی گزر گئے جب آہٹ پا کے اس نے اپنی دکھتی آنکھیں کھول لی۔ گلابی آنکھوں سے وہاں آتے شہید کی طرف دیکھا۔ آپا کچھ کھا لیں پلیز۔ ہاتھ میں پکڑی ٹرے میز پہ رکھتا وہ نرمی سے بولا تو علیشہ نے اس کی طرف دیکھا۔ تم جانتے تھے نا کہ وہ کہاں گیا ہے؟ علیشہ نے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ شہیر کو اس سے اس سوال کی امید نہیں تھی۔ یہ کیسا سوال ہے؟ شہیر نے کچھ سنجیدگی سے پوچھا۔ کہ وہی سوال ہے جس کا جواب تم دینا نہیں چاہتے۔ شہادت کی انگلی سے اس کی طرف اشارہ کرتی وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولی۔ جو ہو چکا ہے ہم میں سے کوئی بھی اسے بدل نہیں سکتا آپا۔ شہیر نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو علیشہ نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میں بھائی کو بتاؤں گی کہ تم اور سبحانی مل کے کچھ پلان کر رہے تھے اور اسی وجہ سے وہ اپنی جان سے چلا گیا۔ علیشہ نے اسے دھمکانے کی اپنی سی کوشش کی تو وہ لب بھینچتا پل بھر کو خاموش رہا۔ سب کچھ بھائی کے کہنے پر ہی ہوا ہے آپا۔ بھائی اور بدر آپس میں اچھے دوست بن چکے ہیں۔ شہیر نے مدھم لہجے میں اسے آگاہ کیا تو علیشہ کی آنکھیں غم و غصے کی زیادتی سے پھیل سی گئیں۔ تم کہہ رہے ہو کہ بھائی نے خود سبحانی کو؟ آنکھوں میں امڑتے آنسوؤں کی بدولت وہ اپنا سوال مکمل نہیں کر پائی تھی۔ بھائی کو کیا خود مجھے بھی علم نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا آپا؟ وہ بس بابا سائیں کے قتل کی تصدیق کرنے گیا تھا۔ شاید اسے ثبوت مل گئے ہوں گے اسی لیے قاتل نے اسے مار دیا، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ حادثے ہی کا شکار ہوا ہو۔ ابھی کچھ بھی واضح نہیں ہے۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے شہیر نے اسے تفصیل بتائی تو اپنی آنکھیں رگڑتی علیشہ نے سر اسبات میں ہلایا۔ ہاں اگر کچھ واضح ہے تو وہ صرف سبحانی کی موت ہے۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بڑبڑائی۔ اگر کچھ واضح ہے تو اس کا مر جانا ہے۔ وہ اچانک سر اٹھا کر غمزدہ سی چلائی۔ اگر کچھ واضح ہے تو وہ قاتل کی صفاقی ہے۔ اس کی آنکھیں آنسو بہانے لگی۔ بربریت ہے، ظلم ہے، بے رحمی ہے۔ بری طرح چیختی وہ اسے پیچھے دھکیلتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ شہید نے سرد سے اسے تھاما تھا جو اچانک کھڑے ہونے کے باعث چکرا گئی تھی۔ آپا خدا را یہ نہ کرے، کیوں اپنا نقصان کرنا چاہتی ہیں؟ اس کا رخ اپنی جانب موڑتے ہوئے شہید نے ملتجیانہ انداز میں کہا۔ اب اور کون سا نقصان باقی ہے شہیر؟ میں نے اپنا باپ کھو دیا، اپنا بھائی کھو دیا، اب مزید اور کیا برداشت کروں گی بتاؤ مجھے؟ اس کے ہاتھ جھٹکتی وہ روتے ہوئے بولی۔ سب میری وجہ سے ہوا ہے، اس سب کی ذمہ دار میں ہوں، صرف میں۔ پیچھے ہٹتی وہ ہذیانی انداز میں چلائی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتی دروازے پر گرے بھاری پردے ہٹا کر وہ یکدم اندر آیا تھا۔ علیشہ کی آواز سن کر بدر نے عمیر کو باہر ہی ٹھہرا دیا تھا۔
جبکہ اسے وہاں دیکھ کر شہید کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ آپ یہاں؟ شہید نے خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھا تو اس کی نظروں کے تعاقب میں بےحال سی علیشہ ایڑی کے بل گھومی۔ ایک قدم سے بھی کم کے فاصلے پر وہ اپنے پورے قد سے کھڑا تھا۔ مجھے علم نہیں تھا کہ اس وقت اس کمرے میں مجھے تم ملو گی، بدر نے ٹھہرے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا تو شہید نے لب بھینچتے ہوئے نظروں کا رخ بدل لیا، جبکہ وہ جو اس کا مخاطب تھی سن سی کھڑی یک ٹک اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا، اب آپ دیکھ لیں اور خیال کیجیے گا کہ کوئی اور آپ کو آپا کے ساتھ نہ دیکھے۔ نظر جھکا کے کہتا شہید وہاں سے نکل گیا۔ اس کی بات سمجھنے کی کوشش کرتی علیشہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ آپ کیوں بار بار میرے سامنے آ جاتے ہیں؟ موٹی موٹی آنکھوں کو چھوٹا کرتی وہ قدر سخت لہجے میں بولی تھی۔ تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ بدر نے ایک لمحے میں اس کا ہاتھ تھما تھا۔ اپنے لرزتے ہاتھ پر اس کی مضبوط گرفت کی نرمی محسوس کرتی وہ مزید بکھرنے لگی۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ لگتا ہے۔ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے کھینچتی وہ تڑپ کے بولی، ابھی اچھا لگتا ہے تو ہاتھ چھڑوا لیتی ہو، اگر برا لگتا تو شاید میرے سینے میں خنجر ہی کھوپ دیتی تم۔ اس کے قریب ہوتا وہ بے تاثر لہجے میں بولا تو علیشہ نے آنسو لٹاتی آنکھوں سے اس کا وجیح چہرہ دیکھا۔ اگر اتنی جرأت مند ہوتی تو اللہ کی قسم آج آپ زندہ نہ کھڑے ہوتے۔ بڑھائی ہوئی آواز میں بولنے کی کوشش کرتی علیشہ کی آنکھ چھلک پڑی۔ انداز اس قدر بے بسی لیے ہوئے تھا کہ بدر کو اپنا آپ سنبھالنا محال ہوا۔ وہ ایک پل میں بے خود ہوا تھا، ہاتھ بڑھا کر بے ساختگی میں اسے خود سے لگایا تھا۔ اس کا آثار پاتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ کیوں روتی ہو اتنا؟ کیوں خود کو تکلیف دیتی ہو علیشہ؟ کیوں مجھے آزماتی ہو؟ اس کی پشت سہلاتا وہ بھاری مدھم لہجے میں اس سے پوچھ رہا تھا جو اس کا سہارا پاتے ہی بچوں کی طرح رو پڑی تھی۔ کیوں نہ رو میں؟ کیوں؟ اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑتی وہ بھلکنے لگی۔ میرا باپ مر گیا بدر، میرا بھائی چلا گیا، وہ بھیگی ہوئی آواز میں چیخی تھی۔ میں تمہارا درد سمجھ سکتا ہوں علیشہ، اس کے گرد اپنی گرفت سخت کرتا وہ نرمی سے بولا تھا۔ آپ نہیں سمجھ سکتے، نہیں سمجھ سکتے آپ۔ اس سے الگ ہونے کی کوشش کرتی وہ پھر سے چلائی، درد دینے والا، درد سہنے والے کی اذیت کبھی نہیں سمجھ سکتا، سمجھے آپ؟ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا ہثار توڑا تھا۔ گلاب چہرہ اناری ہو رہا تھا۔ بدر نے صبر آسمانی نگاہوں سے اس کا بھیگا چہرہ دیکھا۔ اس سازشی کھیل میں سب سے پہلے میں نے جس کو کھویا ہے وہ آپ ہیں بدر۔ آپ بتائیں علیشہ کیا کرے، کہاں جائے، کس سے پناہ مانگے؟ درد کا جہاں بنی کھڑی وہ بدر لگاری کی آنکھیں سرخ کیے دے رہی تھی۔ تو تمہیں اب بھی مجھ پہ یقین نہیں ہے؟ پوچھتے ہوئے بدر کی آواز میں اذیت در آئی۔ میں نہیں جانتی۔ اپنی پیشانی پہ ہاتھ رکھتی وہ بڑی مشکلوں سے بولی، چہرے پر چونٹیاں سی رینگتی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا رو کر دکھاؤں؟ تب جانو گی کیا؟ وہ رویا نہیں تھا لیکن اس کا لہجہ رو دیا تھا۔ روتا ہوا مرد کبھی سچا نہیں ہوتا، اس لیے زحمت مت کیجیے گا، شکست خوردہ سے انداز میں کہتی وہ پلٹ گئی۔ روتی ہوئی عورت بھی ہمیشہ سچی نہیں ہوتی علیشہ، لیکن بدر لگاری تو تمہارے ہر جھوٹ پہ آمین کہہ چکا ہے۔ میں نے تو تمہارے ہر جھوٹ کو سچ کہہ دیا، پھر بھی تمہارے نزدیک میں جھوٹا ہوں۔ ایک ایک لفظ پہ زور دے کر کہتے بدر نے اس کے قدم جکڑ لیے تھے۔ اگر ایسا ہے تو پھر پوچھو خود سے، پوچھو کہ کیا وہ جذبہ واقعی محبت تھا جو تم نے اپنے دل میں میرے لیے محسوس کیا تھا، یا پھر وہ فقط تسخیر کر لینے کا جنون تھا جو پورا ہوا اور ہوا ہو گیا؟ سنجیدگی سے پوچھتے ہوئے آخر میں اس کی آواز لڑکھڑا سی گئی۔ حلق میں کچھ اٹک سا گیا تھا، درد ہی درد تھا جو اس کی سیاہ آنکھوں میں ابھرتا چلا جا رہا تھا۔ پوچھو نا علیشہ، وہ محبت سچی تھی جو تم نے مجھ سے کی تھی، یا پھر یہ عشق جھوٹا ہے جو میں تم سے کر بیٹھا ہوں؟ وہ اذیتوں کی انتہا پہ جا کھڑا ہوا تھا۔ علیشہ کو اس کی طرف دیکھنا محال لگا۔ تم نے سب کھو دیا علیشہ، واقعی تم نے سب کھو دیا، لیکن اس غم میں تم وہ بھی کھو دینا چاہتی ہو جو تمہارے پاس ہے، میرا بچہ، میرا خون، میری واحد خوشی۔ شاید تمہارے لیے کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتا۔ مزید کہتے ہوئے اس کی آنکھ چھلک پڑی تھی جسے اس نے سرد سے رگڑا تھا۔ مت کرو پرواہ، لیکن اتنا جان لو، جس روز تم نے میرا بچہ کھو دیا اس دن تم مجھے بھی کھو دو گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ خود کو سنبھالتا وہ اس بار سرد لہجے میں بولا تو علیشہ نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا جس کی رنگت سرخ پڑ چکی تھی، سیاہ آنکھوں میں سرخ ڈورے ابھر آئے تھے۔ دعا کرو کہ میں مر جاؤں، ورنہ اب ایک ہی بار کورٹ میں تمہارے سامنے آؤں گا، اور اس روز تمہیں میرا اپنے سامنے آنا واقعی اچھا نہیں لگے گا۔ اسے تنبیہ کرتا وہ صفاقی کی حد کر گیا تھا۔ علیشہ نے بمشکل سر اسبات میں ہلایا تو نگاہوں کا رخ بدلتا وہ جس راستے سے آیا تھا اسی سے باہر نکل گیا۔ علیشہ نے پلٹ کر دھندلی ہوتی نظروں سے میز پر رکھی ٹرے کو دیکھا۔ 3-4 قدموں کا فاصلہ طے کرتی صوفے تک آئی اور ہاتھ بڑھا کر ٹرے سے دودھ کا گلاس اٹھا لیا۔
پھر لبوں سے لگا کر ایک ہی سانس میں خارج کر دیا۔ وہ رکی نہیں تھی، آنسو بہانے کے ساتھ ساتھ اس نے سیب کی کاشی بھی ٹھونسنے کے سے انداز میں زہر مار کی تھی۔ بڑبڑی مٹی کو مٹھی میں لیے بیٹھا وہ بھیگی آنکھوں سے قبر کے سرہانے لگے کتبے کو دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر اذیت رقم تھی، دل کی دھڑکن اس پل چیخ چیخ کر روتی اس کے کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھی۔ عالم کی روح زخم زخم ہو رہی تھی۔ وہ جو اس کے بعد اس جہاں میں آیا تھا اس سے پہلے ہی واپس لوٹ گیا تھا۔ سبحانی کی بابت سوچ سوچ کے اس کا دل سسک رہا تھا۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو خود کو آگ لگا کے کسی طرح اسے زندہ کر دیتا، مگر کہاں ممکن تھا؟ ممکن ہی کہاں تھا؟ کٹی شاخ کو دوبارہ درخت سے جوڑ دینا، ٹوٹی سانس کا ردھم موڑ دینا، ناممکن ہی تو تھا۔ ڈھلتی شام کے سنگ آسمان کی رنگت ماند پڑتی جا رہی تھی۔ ویل چیئر کے پہیوں کی چڑچڑاہٹ ہوئی تو عالم نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ دائیں جانب گردن لڑکھائے وہ ویل چیئر بے بمشکل براجمان تھے۔ اندر کو دھنسی ویران آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ چیخنے کی کوشش میں گلتا لبوں کی ہیت عجیب ہو رہی تھی۔ ملازم نے ان کی ویل چیئر عالم کے قریب کی تو اس نے ان کا ہاتھ تھام لیا، پھر پیشانی سے لگا کے رو پڑا۔ اسے روتا بلکتا دیکھ سید ذوالفقار عالم شاہ کی آنکھیں بھی بہنے لگیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھ رہے ہیں دادا؟ سر اٹھاتا وہ بھرائی ہوئی بے حد بھاری آواز میں بولا، دیکھیں یہاں کتنا سناٹا ہے، رات پڑنے والی ہے، وہ کیسے رہے گا دادا؟ وہ بچوں کی طرح رونے لگا۔ وہ ڈر جائے گا دادا سرکار، وہ رہ نہیں پائے گا۔ آپ پلیز کچھ کریں، کوئی دم، کوئی درود، کوئی دوا یا پھر دعا۔ وہ پاگل ہی تو ہو رہا تھا۔ اسے بکھرتا دیکھ وہ مزید بے چین ہوئے تھے۔ آواز حلق میں ہی پھنستی انہیں شدت سے اپنی بے بسی کا احساس دلا رہی تھی۔ سن رہے ہیں نا آپ مجھے؟ اس نے ان کا ہاتھ ہلایا۔ چھوٹا ہے وہ دادا، بہت چھوٹا ہے، اسے اندھیرے میں نیند نہیں آئے گی۔ وہ بے بس سا کہہ رہا تھا۔ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ کچھ تو بولیں، اس نے بلند آواز میں پوچھا تھا۔ ملازم نے سرعت سے ذوالفقار عالم شاہ کو کندھوں سے تھام کر دوبارہ ویل چیئر کی پشت سے لگایا جو منہ کے بل گرنے کو تھے۔ کیا ہوا؟ بولا نہیں جا رہا آپ سے؟ پوچھتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ رونے کے باعث آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ اتنے سال آپ نے مرشد سائیں کے رتبے میں سرو کر دیے، مجھے بتائیں کوئی حل، مجھے بھی تو بتائیں نا۔ وہ تقریباً چیخا تھا، لیکن دوسری طرف سے جواب فقط خاموشی تھا۔ آپ اور آپ کی پیر و مرشدی، آپ کی نسل کو نگل گئی۔ دیکھیں، غور سے دیکھیں، یہاں ایک کتار میں کتنی قبریں ہیں۔ ہاتھ سے سبحانی کی قبر کی طرف اشارہ کرتا وہ زخمی لہجے میں گرایا۔ چاچو مر گئے دادا، اب میرا بھائی مر گیا، کل نہ جانے کون مر جائے، میں، منصب یا شاید میرا باپ۔ بھیگے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں رگڑ ڈالیں۔ ذوالفقار عالم شاہ ہچکیوں سے رو رہے تھے، منہ سے رال بہنے لگی تھی۔ معلوم تو بہت پہلے ہو گیا تھا، لیکن یقین آج ہوا تھا کہ ولید شاہ بھی منو مٹی تلے جا سویا ہے۔ ہم سب مر جائیں گے، بس آپ زندہ رہیں گے دادا، بس آپ کو زندہ رہنا ہوگا۔ ہارے ہوئے انداز میں کہتا وہ دوبارہ ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ آنکھوں میں پھر سے آنسو تھے۔ ذوالفقار عالم شاہ نے اپنے بے حس و حرکت ہاتھ کو حرکت دینے کی کوشش کی، لیکن ناکام۔ عارف نے لب بھیجتے ہوئے سر اٹھایا۔ پتہ ہے کیوں دادا؟ دھندلی آنکھوں سے ان کا غمزدہ چہرہ دیکھتا وہ اس بار نرم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ بدلے میں انہوں نے شد و مت سے ہاں میں سر ہلانے کی کوشش کی، جسے سمجھتے ہوئے عالم نے سر نفی میں ہلایا، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی آپ کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ حلق میں اٹکتے آنسوؤں کے باعث ہچکی لے کے بولا، اور میں سب کی موت برداشت کر سکتا ہوں، اپنے باپ کی، اپنے بھائیوں کی، لیکن آپ کی نہیں کر سکتا۔ وہ ان کے گھٹنوں پہ سر رکھتا پھر سے رو دیا۔ آپ کو جینا ہے دادا، ہم سب کے مرنے تک آپ کو جینا ہے۔ جانے محبت تھی، الفت تھی، بے تحاشا غصہ یا پھر بے بسی؟ وہ غم سے پاگل ہوتا ان سے التجا کر رہا تھا، کوئی دم کرے دادا کہ مجھے صبر آ جائے۔ مدھم آواز میں بولتے عالم کے لہجے میں اذیت چیخ رہی تھی۔ ذوالفقار شاہ کی پشت پہ کھڑے ملازم نے اپنی نم ہوتی آنکھیں رگڑ ڈالیں۔ کوئی دعا کریں کہ میرے دل کو قرار آ جائے، وہ بڑبڑا رہا تھا۔ ذوالفقار عالم شاہ آسمان کی طرف دیکھتے پھر سے رونے لگے، جبکہ عالم یوں ہی ان کے گھٹنوں پہ سر رکھے آنکھیں موند گیا۔ قبرستان میں اب ذوالفقار عالم شاہ کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ رات ہر سو اپنے پر پھیلا چکی تھی۔ فضا میں اداسیاں اپنا ڈیرا جما رہی تھیں۔ حویلی کے باغیچے میں کھڑے بلند و بالا درخت آج جھکے جھکے سے محسوس ہو رہے تھے۔ پتوں کو چھوتی غمزدہ ہوا انہیں سرسرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ ایسے میں لڑکھڑاتے قدموں سے وہ بمشکل اپنے کمرے کو جاتی راہداری میں چل رہا تھا۔ سرمئی آنکھوں میں آنسوؤں کا طوفان تھا جو بہہ جانے کے در پہ تھا۔ سماعتیں عجب اذیتوں سے پھٹنے کو تھیں۔ میں، سید وقار عالم شاہ، تمہیں، سندر چوہان کو،
اپنے پورے ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہوں۔ وقار عالم شاہ کی سرد آواز اس کے کانوں میں چیخی تھی۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا، یہ حادثہ نہیں قتل ہے۔ بدر کی سنجیدہ سی آواز بھی کہیں آس پاس ہی تھی۔ مجھے افسوس ہے، لیکن سبحانی کے ساتھ کسی نے بے حد سفاکیت کا مظاہرہ کیا ہے منصب۔ عمیر نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ منصب نے پلٹ کر بے اختیار پیچھے دیکھا۔ وہاں دور تک سناٹا بول رہا تھا۔ ہائے خدایا، شاہ سائیں نے چھوٹی بی بی کو طلاق دے دی۔ ملازمائیں شور مچا رہی تھیں۔ یہ آپ نے کیا کیا بابا؟ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے عالم کو چیختے ہوئے پایا تھا۔ دھندلی ہوتی آنکھوں کی پلکیں جھپکاتا وہ خود کو سنبھالنے کی ناکام کوششیں کر رہا تھا۔ دیکھو، اس کا دایاں گال دیکھو۔ وہ اسے سبحانی کا مسخ شدہ چہرہ دیکھنے کو کہہ رہا تھا۔ منصب کا دل رونے لگا۔ یہ ڈیمیجڈ ہے۔ اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ جلانے سے پہلے اس کے چہرے کے اس حصے کو کسی سخت چیز سے ہٹ کیا گیا ہے۔ ہر طرح کے جذبات سے آری بدر کا بے تاثر لہجہ اسے حقیقت بتا رہا تھا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں سندل، اس کا باپ گرج رہا تھا۔ ایک بار پھر منظر بدلا تھا اور بدر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ اور یہ ٹانگ دیکھ رہے ہو، اسے گولی چھو کے گزری ہے منصب شاہ۔ سبحانی کی ٹانگ پر سے کپڑا ہٹاتا وہ بھرپور سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ منصب نے گھبرا کر دائیں جانب دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ بدر واپس جا چکا تھا اور سبحانی تو مٹی تلے دفن ہو چکا تھا۔ منصب کو لگا وہ زمین بوس ہو جائے گا۔ کمرے تک پہنچنا محال لگنے لگا۔ یہ حادثہ نہیں ہے، پہلے تمہارے بھائی کو صدقوب کیا گیا، پھر اسے جلتی ہوئی گاڑی میں پھینک دیا گیا، اور یہ کنفرم ہے کہ اسے جلتی ہوئی گاڑی میں پھینکا گیا ہے منصب شاہ، کیونکہ اگر اسے گاڑی میں ڈالنے کے بعد گاڑی کو آگ لگائی جاتی تو اس کے جسم کا کوئی حصہ سلامت نہ بچتا، لیکن اس کے جسم کے کئی حصے آگ سے محفوظ رہے ہیں۔ خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرتا وہ بمشکل دروازہ کھولتا کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں سندل، اب نکل جاؤ میرے گھر سے۔ وقار شاہ کی آواز نے اس کے سر پہ آخری ضرب لگائی تھی۔ زمین پر گھٹنے ٹیکتا وہ سجدے کی سی حالت میں جھکتا چلا گیا۔ چلو علیشا، اب ہمارا یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ عبدالعزیز چوہان کی دھاڑ نے اس کا فشار خون بڑھا دیا تھا۔ اپنی پھپھو کو سنبھالو شہیر، اور چلو یہاں سے۔ وہ شخص ایک ہی لمحے میں اس سے دور لے گیا تھا۔ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں بھائی۔ سبحانی کی بھرائی ہوئی آواز اس کے دل میں آگ لگا رہی تھی۔ اس نے بھیگی ہوئی سرخ آنکھوں سے اطراف میں دیکھا۔ سامنے ہی وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھنے کے سے انداز میں آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی۔ تم رو کیوں نہیں رہے؟ شام سے پہلے وہ اس کے لیے کس قدر فکر مند تھی، اور اب تمام در پریشانیوں سے آزاد وہ نیند کی وادیوں میں اتری ہوئی تھی۔ وہ کھڑا ہوا، پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس تک گیا تھا اور بہت آہستگی سے بیڈ کے ساتھ بالکل ساتھ زمین پہ بیٹھ گیا۔ ہمارے پاس سبھی کچھ ہے زندگی کے لیے، ہمارے پاس مگر زندگی کی قلت ہے۔ ہاتھ بڑھا کر بہت آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ تو پوچھ رہی تھی میں رو کیوں نہیں رہا؟ حلق میں اٹکتے آنسوؤں کو پیتے ہوئے اس نے مدھم لہجے میں پوچھا۔ آنکھوں میں اذیت سی اذیت تھی۔ میں رونا چاہتا ہوں ماہی، اور تم دیکھ بھی نہیں رہی۔ سر اونچا کیے اس کے خاموش چہرے کو تکتا وہ بھرائی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، مجھے دیکھو نہ ماہی، میری طرف ایک بار۔ اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت سخت کرتا وہ سر جھکا گیا۔ دو آنسو بہت تیزی سے آنکھوں سے نکل کر اس کے ہاتھ کی ملائم پشت پر گرے تھے۔ محرمہ نے آنکھیں کھول کر اس کے جھکے سر کی طرف دیکھا۔ وہ آہٹ پا کر آنکھیں بند کر گئی تھی کہ کہیں نہ کہیں دل میں یہی خوف تھا کہ وہ رو دے گا۔ میں درد سے مر رہا ہوں، مجھے بچا لو پلیز۔ بے خود سا ہوتا وہ اس کا ہاتھ اپنی بھیگی آنکھوں سے لگا گیا۔ محرمہ نے نچلا لب دانتوں میں دباتے ہوئے آنکھوں میں امٹتے آنسوؤں کو روکنے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ میں نے پوچھ تو لیا تھا، پر لرزتی ہوئی آواز میں بولتی وہ پل بھر کو رکی، اور وہیں منصب کے دل کو دھچکا سا لگا تھا۔ تو یعنی وہ جاگ رہی تھی۔ اس نے فوراً سر اٹھایا تھا۔ میں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے دوسرا ہاتھ بڑھا کر بہت نرمی سے اس کی آنکھوں کے بھیگے کنارے صاف کیے تھے۔ اس کے سرخ پڑ چکے لبوں پر دبی دبی سی سسکیاں تھیں۔ مت رو پلیز مت رو، محرمہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا تو منصب نے آنکھیں موندتے ہوئے اس کی گود میں سر رکھ دیا۔ یہ میرے بس میں نہیں ہے ماہی، میں خود کو نہیں سنبھال پا رہا، وہ بھاری ہوتی بھیگی آواز میں بولا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا، یقین رکھو۔ روحانسی ہوتی وہ اس کی پیشانی سے بال ہٹاتے ہوئے بولی تو منصب نے بمشکل نفی میں سر ہلایا۔ یہ وقت میرا سب کچھ لے جائے گا ماہی، سب کچھ۔ وہ ہار رہا تھا۔ کوئی کہیں نہیں جا رہا منصب، تمہاری اماں، تمہارے پاپا، عالم، اور اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھتی وہ اسے سمجھانے کی کوشش میں اٹک گئی۔ منصب نے نظر اٹھا کے لہو رنگ آنکھوں سے اسے دیکھا، اور سوال میں حسرت سی حسرت تھی۔ آنکھوں میں ڈولتی نمی محرمہ کا دل موم کر گئی تھی۔
اور میں تمہاری ماں ہی، میں بھی یہی ہوں۔ ایک بار پھر اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کرتی وہ نرمی سے بولی۔ ایسا کہتے ہوئے اس کی اپنی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ میں تمہارے ساتھ ہوں اور اپنی آخری سانس تک رہوں گی، مزید کہتی وہ جھکی اور اپنے سسکتے ہوئے لب اس کی تپتی پیشانی پہ رکھ دیے۔ منصب نے بے اختیار اپنی آنکھیں موند لیں، جن سے نکلتا شفاف پانی اس بار کنپٹیوں میں جذب ہوا تھا۔ سیدھی ہوتی مہرماں نے سرد سے اپنی آنکھیں رگڑ ڈالیں۔ تم ہی تو کہتے تھے کہ سب کا وقت مقرر ہے، تمہارے بھائی کا بھی مقرر تھا منصب شاہ، اس کی موت ایسے ہی لکھی تھی۔ اس کی بند آنکھوں سے ٹوٹتے آنسو دیکھ وہ پھر سے بولی، اور میری ماما، کیا ان کے ساتھ بھی یہی ہونا تھا؟ میں نے کتنی کوشش کی کہ ایسا نہ ہو، لیکن پھر بھی یہ ہوا۔ روتی ہوئی بے حد بھاری آواز میں کہتا وہ اس پل چھوٹا سا بچہ لگا تھا۔ وہ کچھ پل خاموشی سے اس کے بعد سہلاتی رہی۔ بچھڑنا زندگی کی ایک تلخ حقیقت ہے منصب شاہ، اس دنیا میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو اس اذیت سے گزرنا ہی پڑتا ہے، دھیمی آواز میں کہتی مہرماں کی نم آنکھوں میں ولید شاہ کا شفیق چہرہ گھوم گیا، وہ جن کے بچھڑ جانے کے تصور سے ہی جسم بے جان ہونے لگتا ہے۔ وہ کبھی قدرت کی جانب سے تو کبھی ہمارے اپنے ہی اعمال و افعال کی بدولت ہم سے دور ہو جاتے ہیں منصب، اس نے کہا تو منصب نے آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ خود بھی اذیت کا شکار نظر آ رہی تھی۔ جو ہم سے ناراض ہو کے دور ہو جاتے ہیں انہیں روک لینا تو پھر بھی ہمارے بس میں ہوتا ہے، لیکن جنہیں ہم سے قدرت واپس لے لیتی ہے انہیں کیسے روکیں؟ پوچھتے ہوئے اس کی آنکھ سے آنسو چھلکا تھا۔ میرے حقیقی ماں باپ، میرے ابی جی اور اب تمہارا بھائی، یہ سب وہیں واپس لوٹ گئے جہاں ہمیں بھی لوٹنا ہے، تو پھر غم کیسا؟ وہ روتے روتے مسکرائی۔ ہم اللہ کے ہاں ان سے ملیں گے انشاءاللہ۔ اس نے روئی روئی آنکھوں سے منصب کی طرف دیکھا۔ اسے دیکھتا وہ بھی نم آنکھوں سے مسکرایا۔ وہاں کوئی جدائی نہیں ہوگی منصب شاہ، وہاں ابدی ساتھ ہوگا، دیکھنا تم، دیکھ لینا۔ مزید کہتی وہ جھکی اور اس کی پیشانی پر اپنی پیشانی ٹکا دی۔ انشاءاللہ۔ جلتی سلگتی آنکھیں بند کرتا وہ بڑبڑایا، میں تم سے ملوں گا سبحانی، ضرور ملوں گا، پھر دیکھنا میں منا لوں گا تمہیں۔ دل ہی دل میں کہتے ہوئے اس کی روح میں اذیت گھل رہی تھی، کاش میں تمہیں ناراض ہونے ہی نہ دیتا۔ وہ اندر ہی اندر تڑپ رہا تھا۔ وہ تم سے ناراض نہیں تھا، وہ تم سے کبھی ناراض ہو ہی نہیں سکتا تھا منصب، کیونکہ وہ تم سے بہت پیار کرتا تھا۔ مہرماں نے اس کے کان میں سرگوشیانہ کہا تو اس نے کچھ حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کیسے اس کے دل کی بات جان گئی تھی؟ ہم جن سے پیار کرتے ہیں نا، ان سے خفا ہو کر بھی رضامند ہی رہتے ہیں۔ یہ دل خود ہی ان کے حق میں دلائل دیتا رہتا ہے، تو پھر کہاں کی ناراضگی؟ اس کی نم آنکھیں اپنے نرم انگوٹھوں سے صاف کرتی وہ مترنم آواز میں بولی، کیا تم اب ہمیشہ مجھ پر ایسے ہی مہربان رہو گی ماہی؟ وہ اس کی توقع کے برعکس سوال کر رہا تھا۔ مہرماں نے بغور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اگر تم اب رونا بند کر دو تو پوری کوشش کروں گی۔ وہ مسکرائی تو منصب نے اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا لیا۔ یہ کوشش میرے زخموں کے لیے بہت ہوگی، نرمی سے کہتا وہ آنکھیں بند کر گیا۔ اب زمین سے اٹھو اور یہاں آ کے لیٹو، مہرماں نے آہستگی سے کہا تو وہ مزید پھیل گیا۔ یہاں سکون ہے، وہ زیر لب بولا۔ نہیں بالکل نہیں، چلو اٹھو۔ مہرماں نے زبردستی اسے اٹھایا تو چاروں ناچار اسے اٹھنا پڑا۔ بہت بری ہو تم، کوئی سچویشن نہیں دیکھتی، بس اپنی منوا لیتی ہو۔ اوندھے منہ بیڈ پہ ڈھہتا وہ خفا خفا سا بولتا اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ جیسے تمہیں سکون مل رہا تھا ویسے تمہاری گردن میں اکڑاہٹ ہو جانی تھی۔ اس نے اپنے تئیں منصب کو آگاہ کیا۔ قبول تھی مجھے وہ اکڑاہٹ؟ اس کی طرف چہرے کا رخ کرتا وہ دو بدو بولا تو مہرماں خاموش نگاہوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ شخص کسی بھی صورتحال میں اسے معتبر کرنا نہیں بھولتا تھا۔ اس کی بند پلکوں کو تکتی وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ اس کی گاڑی مناسب رفتار سے نوشہروں کی سڑکوں پر دھول اڑاتی چلی جا رہی تھی۔ مہارت سے ڈرائیونگ کرتا اس کا مضبوط ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پر جمع ہوا تھا۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی میں نظر آتی سڑک پر نگاہیں جمائے وہ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ بلا شبہ جو رسک منصب نے اس کے کہنے پر لیا تھا وہ آسان نہیں تھا۔ تدفین سے کچھ دیر قبل سبحانی کی میت کو چھوٹی حویلی کے دالان میں رکھا گیا تھا، اور تبھی منصب شاہ نے ناممکن کو ممکن بنایا تھا۔ سبحانی سے اس کا کوئی قریبی تعلق ہرگز نہیں تھا، لیکن اس کے بے رحمانہ قتل کی تصدیق کرتے ہوئے اسے حقیقتاً رنج پہنچا تھا۔ کس قدر سفاک تھا وہ شخص جس نے پہلے اپنے بھائی کا بے رحمانہ قتل کر دیا تھا، اور پھر اسی قتل کو چھپانے کے لیے اپنے ہی بھانجے کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ منصب جس رشتے کو بچانے کی خاطر اس سفاک حقیقت کو چھپانا چاہتا تھا، وہ رشتہ سبحانی کے دفن ہوتے ہی ختم ہو گیا تھا۔ اس کے باپ وقار عالم شاہ نے خواتین کے نرگے میں روتی ہوئی سندل کو واضح الفاظ میں طلاق دی تھی۔ کیوں؟ یہ وہ بالکل نہیں جانتا تھا، لیکن جو بھی تھا اسے منصب کے نقصان پر افسوس تھا۔
انہی سوچوں میں وہ جانے کتنے کلومیٹر سفر طے کر گیا تھا۔ سفر کی حدود ختم ہونے کے قریب ہی تھی مگر جبکہ اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ بدر نے گاڑی کی سپیڈ ہلکی کرتے ہوئے موبائل ہاتھ میں لیا۔ اس کی گاڑی کا پیچھا کرتی گارڈز کی جیپس بھی سست رفتار ہو گئیں۔ ہاں بولو تپر، فون کان سے لگاتے ہوئے بدر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ معذرت کے ساتھ لیکن اس وقت خود کو بولنے کے قابل محسوس نہیں کر رہا ہوں سائیں۔ تپر کی پریشان زدہ سی آواز فون کے اسپیکر سے ابھری تو بدر نے گاڑی کو بریکس لگائے۔ اس کے ایسا کرنے سے رات کی خاموشی میں جیپس کے ٹائر چڑچڑانے کی آواز گونج اٹھی۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ اس کا لہجہ پل میں سخت ہوا تھا۔ علیشہ بی بی نوشہروں میں ہے سائیں، اور یہ میں جانتا ہوں۔ وہ بولو جو بتانے کے لیے کال کی ہے تم نے۔ بدر نے اس کی بات کاٹ دی۔ بڑے سائیں کے آدمی بھی اسی علاقے میں ہیں، وہ بی بی کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ تپر نے اپنی بات مکمل کی تو وہ ٹیک چھوڑتا سیدھا ہو بیٹھا۔ اور تم مجھے اب بتا رہے ہو بے وقوف؟ اپنا ضبط کھوتا وہ تقریباً چیخا تھا۔ دل کی دھڑکن یکدم تیز، بہت تیز ہوئی تھی۔ میں معذرت خواہ ہوں، وہ شرمندہ سا کہہ رہا تھا لیکن بدر نے اس کی پوری بات سنے بغیر ہی کال کاٹ دی۔ موبائل ڈیش بورڈ پر پھینکتے ہوئے اس نے دوبارہ سے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ عبدالعزیز چوہان، علیشہ شہیر اور اپنی بہن کے ساتھ اس کے نکلنے سے پہلے ہی وہاں سے نکل پڑا تھا۔ اپنے پیچھے آتے گارڈز کی جیپس میں سے 2 کو اس نے لطیف آباد کی طرف جانے والی 2 مختلف سڑکوں پر بھیجا تھا اور خود 2 جیپس کو لیے مین روڈ سے وہاں کا رخ کیا۔ علیشہ کی سلامتی کے لیے فکر مند اس کے دل کی دھڑکن تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ وہاں اندھیرا تھا، سناٹا، دور دور تک پھیلی ویرانی اور لمبی سڑک جس کا اختتام جانے کب ہونے والا تھا۔ اس خاموشی کے باوجود ان کی آنکھوں کے سامنے عورتوں کا ہجوم تھا۔ سماعتوں میں مختلف آوازیں گونج رہی تھیں لیکن ان آوازوں میں ان کے دل کی دھڑکن سست سے سست تر تھی۔ رو رو کر تھک چکی آنکھوں میں گزشتہ ماہوں سال کسی فلم کی ریل کی طرح گھوم رہے تھے۔ میں وقار عالم شاہ کے وارثین کی ماں ہوں، اس حویلی کی تنہا مالک۔ نخوت سے پر وہ آواز جانے کس کی تھی؟ گاڑی کے کھلے شیشے سے آتی سرد ہوا ان کے سوتے ہوئے چہرے کو چھوتی انہیں بے جان سی کر رہی تھی۔ تم کیوں اتنی ضدی ہو؟ کیوں نہیں سمجھتی مجھے؟ سراپا سوال بنا کھڑا وہ شخص ان کا شوہر تھا۔ مما، مما، میرے سر میں درد ہے۔ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ان کے دوپٹے کا پلو جکڑے وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اپنی اماں سے کہو وہ دوائی کھلا دیں گی۔ انہوں نے بے دردی سے اپنا دوپٹہ کھینچ لیا۔ آپ دبا دینا۔ زمین پہ پاؤں مارتا وہ چیخا۔ سبحانی، کیوں رو رہے ہو؟ یہاں آؤ۔ نازیہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ ان کے دل میں ہوک سی اٹھی۔ پلٹ کر پیچھے دیکھا لیکن وہاں وہ منظر بالکل نہیں تھا۔ وہاں اب سبحانی کا بے جان وجود رکھا ہوا تھا۔ کوئلے کی مانند سیاہ بد شکل ہو چکا چہرہ، بے نور آنکھیں۔ انہوں نے خود کو اس چرپائی سے سر پٹکتے پایا۔ مما، پلیز مرحا کے ساتھ ایسا سلوک مت کیا کریں، عالم ان سے گزارش کر رہا تھا۔ انہوں نے دائیں جانب دیکھا۔ وہاں مرحا کے بال ان کے ہاتھ میں تھے۔ چل مر یہاں اور کام کر۔ خبردار جو پانی کا ایک گھونٹ حلق سے نیچے اتارا اگر تو رات کا کھانا نہیں دوں گی۔ انہوں نے اسے دور دھکا دیا۔ سندل چوہان کو اپنے حلق میں کانٹے سے اگتے محسوس ہوئے۔ زہرا ایسی نہیں ہے۔ حدیبہ ان کی نظروں کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے لچھن مجھے شروع ہی سے نظر آ رہے ہیں، سمجھی تم؟ انہوں نے خود کو زہرا کی کمر میں ٹھڈا مارتا پایا تھا۔ سندل چوہان کو اس ضرب سے اپنی پسلیاں ڈوبتی محسوس ہوئیں۔ میں نے تم سے کہا تھا میرے بیٹے کو اپنے مکار بھائی کے پاس مت بھیجو۔ سرخ آنکھوں سے انہیں گھورتے وہ گرا رہے تھے۔ انہیں آس پاس موجود بھیڑ کی قطعی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی دشمنیاں نبھانے میں میرا بیٹا مر گیا۔ وہ اپنا ضبط کھو کے چیخے تھے۔ وہ سبحانی ہی تھا جس کی خاطر میں نے پہلے اپنے الفاظ قابو کیے تھے لیکن اب نہیں سندل۔ وہ سنگ دلی کی انتہاؤں کو چھوتے انہیں آخری ضرب لگا رہے تھے۔ مما مت جائیں۔ عالم ان کے پیچھے لپکا تھا۔ میں وقار عالم شاہ تمہیں سندل شاہ کو اپنے پورے ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہوں۔ وہ بلند آواز میں چیخے تھے۔ مجھے مت چھوڑیں مما، وہ رو رہا تھا۔ ان کا بے جان ہاتھ عبدالعزیز چوہان کے ہاتھ میں تھا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں سندل۔ وہ الفاظ نہیں تھے، سوٹ تھا جو ان کے کانوں میں پھونکا گیا تھا۔ مما، مما، مجھے معاف کر دے مما۔ وہ باقاعدہ گاڑی تک آیا تھا لیکن وہ اس وقت کچھ بھی سن نہیں پا رہی تھی۔ تمہیں طلاق دیتا ہوں کہہ کر وہ پلٹ گئے تھے۔ میں تنہا رہ گئی، میرا ساتھی بچھڑ گیا۔ ان کے پہلو میں بیٹھی زہرا بہت آہستگی سے کہہ رہی تھی، کیسا لگا بتائیے بی بی، کھو دینے کا درد کیسا ہوتا ہے؟ وہ ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھتی پوچھ رہی تھی۔ سندل نے گردن گھمائی۔ اجڑے بال، اندر کو دھنسی آنکھیں، زرد رنگت لیے بیٹھی زہرا مسکرا رہی تھی۔
تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرتی وہ ہکلاتے ہوئے بولی، آپ کے ظلم نے میری گود اجاڑ دی تھی، اب آپ کی بھی اجڑ گئی، بتائیے نا یہ درد کیسا ہے؟ وہ ہنستے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ سندل چوہان نے نفی میں سر ہلایا، یہ سب تمہاری بددعاؤں کی وجہ سے ہوا ہے، وہ زیر لب بڑبڑائی، اور آپ کے اعمال؟ کیا وہ ذمہ دار نہیں بھابھی؟ بائیں جانب سے حدیبہ نے افسردہ سی سرگوشی کی تھی۔ سندل نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا، وہاں حدیبہ کی بجائے بے دم سی محرمہ بیٹھی تھی۔ میری ماں نے کیا برا کیا تھا آپ کے ساتھ؟ پوچھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے باپ نے کیا بگاڑا تھا آپ کا؟ زہرا کی جگہ اب مرحا وہاں بیٹھی تھی۔ پھر کیوں آپ نے ہمیں رسوا کیا، کیوں؟ وہ دونوں ان کے کان کے قریب چلائی تھیں۔ سندل نے بے اختیار کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے۔ چپ کر جاؤ، خدا کے لیے چپ کر جاؤ، وہ دھیمی آواز میں ملتجی ہوں۔ ان کی آواز سن کر فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے عبدالعزیز چوہان نے پلٹ کر انہیں دیکھا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے شہید نے بھی گاڑی کی رفتار ہلکی کر دی۔ سندل کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ فکر مند سے بولے، لیکن سندل چوہان اس پل ان کی آواز سننے سے قاصر تھی۔ تم میری اولاد کی قاتل ہو، تم میرے بھائی کی قاتل ہو، تم اپنے بچوں کی خوشیوں کی قاتل ہو، تم سندل، تم مجرم ہو۔ وہ اذیت زدہ سے چیخ رہے تھے۔ ذہانت سے بھرپور گہری آنکھوں میں سندل کے لیے نفرت سی نفرت تھی۔ نہیں وقارشا نہیں، ان کے چہرے کی طرف ہاتھ بڑھاتی وہ سسک اٹھی۔ انہیں یوں خلاؤں میں بڑبڑاتے دیکھ عبدالعزیز چوہان نے شہید کو گاڑی روکنے کا اشارہ کیا۔ علاقہ سنسان تھا، لیکن سندل کی بگڑتی حالت کے پیش نظر انہیں ایسا کرنا پڑا تھا۔ علیشہ جسے سفر پر نکلتے ہی شہید نے سکون آور ادویات دے دی تھی، ارد گرد سے بے بہرا سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے گہری نیند سو رہی تھی۔ تباہ کر دیا تم نے مجھے، میری اولاد کو، اس پوری حویلی کو، کہتے ہوئے ان کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ میرا وہ چاہ کر بھی وضاحت نہیں دے پا رہی تھی۔ گاڑی سے اتر کر عبدالعزیز چوہان نے ان کی طرف کا دروازہ کھولا۔ سندل ادھر دیکھو، کیا ہوا ہے بہنا؟ انہوں نے سندل چوہان کا چہرہ تھپتھپایا۔ ہمت کرو بچہ، حوصلہ کرو، کیوں اس طرح ہمت ہار رہی ہو؟ وہ ان کے لیے پریشان نظر آ رہے تھے۔ بری ہوں میں، ہوں بری، بتاؤ کیا بگاڑو گے میرا؟ عبدالعزیز چوہان کا ہاتھ جھٹکتی وہ کسی غیر مرئی نقطے کو گھورتے ہوئے بولی، میں نے کیا، سب میں نے، اعتراف جرم کرنے والے انداز میں کہتی وہ دھیرے سے ہنسی۔ شہید کو بھی ڈرائیونگ سیٹ چھوڑ کے باہر آنا پڑا۔ مجھے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھا سائیں، ہمیں انہیں کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ شہید نے عبدالعزیز چوہان کو مخاطب کیا، یہاں اس ویرانے میں آدھی رات کو کیسے؟ حیدرآباد میں دیکھیں گے، تم علیشہ کو جگاؤ، وہ اسے سنبھالے گی۔ انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تو شہید نے ایک نظر بڑبڑاتی ہوئی سندل پہ ڈالی اور دوسری انہی کے ساتھ سوئی ہوئی علیشہ پہ ڈالی۔ وہ نہیں جاگ پائیں گی، کل رات کی تھکی ہوئی ہیں، اور پھر آپ کے سامنے ہی تو انہوں نے ادویات لی ہیں، شہید نے دھیمی آواز میں کہا تو عبدالعزیز چوہان نے لب بھینچتے ہوئے سر جھٹکا۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ بڑبڑائے، اب ذمہ داری لی ہے تو اٹھانی تو پڑے گی تایا، اللہ کریم ہے، چلیں سفر شروع کرتے ہیں۔ شہید نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو انہوں نے سر اسبات میں ہلایا۔ شہید نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گاڑی سٹارٹ کرتا رات کے سناٹے کو چیرتی ان گنت ہیڈ لائٹس نے ان کی گاڑی کو اطراف سے گھیرا تھا۔ یہ گھیراؤ اتنا اچانک تھا کہ وہ دونوں ہی ہک تک رہ گئے۔ سیاہ پجاروں سے نکل کر مضبوط قدم اٹھاتا وہ لمحوں میں چوہانیوں کی گاڑی تک آیا تھا۔ تم یہاں؟ بدر لگاری کو مقابل دیکھ کر وہ باہر نکلے تھے۔ تو میرے عزیز لسنرز، this was the end of this episode. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.